बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, अभी थोड़ी देर पहले समा टीवी पे आप ब्रेकिंग न्यूज़ मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि मंगल को फैसला होगा कि हतमी नतीजा डस्का ज़िमनी इंतखाब का दिया जाएगा या फिर ये दोबारा से इंतखाब होगा, री इलेक्शन होगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने आज एक बड़ी धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। उसमें उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नक्से अमन पैदा किया इस हलके में जहां पे ज़िमनी इंतखाब हो रहा था। इसके अलावा पोलिंग प्रोसेस को जानबूझकर इन्होंने स्लो रखा, लोगों को डराया, धमकाया। इसके अलावा एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की उन्होंने वीडियो दिखाई मुबैना तौर पे कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और वोटों से भरा हुआ थैला वो लेकर जा रहा है या भाग रहा है और लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी इवेंचुअली कहा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज दिया है वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक चार्जशीट है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बकौल मरियम नवाज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चोरी कर लिए, यानी कि वोट चोरी नहीं कर लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो कहती है जी चोरी कर लियो, और जब सुबह वो बरामद होते हैं तो उसके बाद जिन हलकों के वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनका टर्न आउट जो है वो 80 to 85% तक है, जबकि बाकी जितने भी पोलिंग स्टेशंस थे उनका टर्न आउट 30-35% था। मरियम नवाज ने इमरान खान के हवाले से क्या कहा, सुन। मैं इमरान खान साहब को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तारीखी नाकामी, तारीखी शिकस्त, चारों सूबों से तारीखी बदनामी और रुसवाई पर मुबारकबाद कबूल फरमाएं और खुलकर सामने आने पर कोई शक व शुबा ना छोड़ने पर कि धांधली किस चीज का नाम है, माफिया किसको कहते हैं, सिसिलियन माफिया किसको कहते हैं, डॉन किसको कहते हैं, ये अवाम को समझा देने पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने मुतालबा किया है कि अब ये 20 जो पोलिंग स्टेशंस थे इसके हवाले से हम दोबारा से कोई डिमांड नहीं रखेंगे, बल्कि पूरे हलके में दोबारा से इंतखाब होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आरओज और री इलेक्शंस के हवाले से जो कुछ कहा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। चोरी करने के बावजूद, थैले उठाने के बावजूद, थैले उठा के भागने के बावजूद, वोट के बैग्स फुल उठा के भागने के बावजूद भी जब ये हार रहे थे तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही उठा लिया। अभी तक कोई नहीं जानता कि 14 घंटे ये ऑफिसर्स कहां रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हलके में होगा इंशाल्लाह, और हमारी डिमांड है कि पूरे हलके में री इलेक्शन हो। ये 20 हलकों का नहीं है, 20 पोलिंग स्टेशंस का नहीं है, ये पूरे हलके में अब री इलेक्शन होगा। इससे कम पे हम नहीं मानेंगे। तो ये तो मरियम नवाज की डिमांड है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसके कुछ अहम मंदरजात मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। प्रोड्यूसर फुल स्क्रीन पर दिखाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रेस रिलीज में ये कह रहा है जी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की इतला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ रब्ता करने की कोशिश की। ये तब जबकि ये मामला हुआ है 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो गायब हो गए थे। अच्छा जी, वो कहते हैं कोशिश की ताकि मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पता लगाया जा सके, मगर कोई रिस्पांस ना मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफ़ा रब्ता रात को तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई, मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। काफ़ी तगदो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बिमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर हल्का NA 75 सियालकोट ने यह इतला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दो बदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्का का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है। आगे वो कहते हैं जी, और मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारान के तयन के लिए इन्हें हदायत जारी की हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की ताकि मामला की तह तक पहुंचा जा सके और रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया जाए। ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। एक और नोटिफिकेशन या नोटिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसमें भी एक बड़ी अहम बात है, वो आपसे शेयर करते हैं। कहते हैं जी, इस सिलसिले में इंस्पेक्टर जनरल पंजाब, कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से इनके लैंडलाइन और मोबाइल फोन्स पर कई मरतबा राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी अफसर ने
ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے اس کوتاہی کا نوٹس لیتے ہوئے یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر کسی پولنگ سٹیشن کے رزلٹ یا پولنگ میٹیریل میں کسی قسم کے رد و بدل کی صورت میں تمام ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی, اور حکم دیا ہے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب اس بات کو فوری یقینی بنائیں کہ پولنگ اسٹاف اور پولنگ میٹیریل بحفاظت ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچ گیا ہے یا نہیں. تو یہ دوسرا نوٹیفیکیشن ہے جی. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. لیٹس اوپن دی ڈیبیٹ اینڈ آئی ہیو ٹو ویری ریلیونٹ پیپل اس ساری سچویشن کے حوالے سے, اور تیسرے بھی آف کورس ہمارے گیسٹ بڑے ریلیونٹ ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے, بہت شکریہ. محمد عثمان ڈار صاحب جو کہ رن کر رہے تھے کیمپین کو, باقاعدہ طور پہ انہوں نے ریزائن کیا معاون خصوصی ہونے سے, اور اس کے بعد کیمپین رن کی, اور ختم ہو جائے گا یہ معاملہ تو پھر سرٹنلی جائیں گے. اور سعید قاضی صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. بیفور آئی گو ٹو دی اپوزیشن, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے کلپس چلے ہیں انٹرو میں, اور الیکشن کمیشن کی جتنی بھی پریس ریلیز ہے مریم نواز خود کہتی ہیں اٹ از اے چارج شیٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ, اگینسٹ پی ٹی آئی. تو لیٹس ٹیک دی رسپانس فرام دا گورنمنٹ. کیا کہیں گے عثمان ڈار صاحب تمام الزامات کے جواب میں؟ بہت شکریہ احتشام. دیکھیں احتشام, سب سے پہلے اس حلقے میں 360 پولنگ سٹیشنز تھے, اور تقریباً کل رات 1-2 بجے تک جہاں تک مجھے یاد ہے 340 یا 335 کے قریب نتائج آ چکے تھے. ان 335 یا 40 پولنگ سٹیشنز میں پی ایم ایل این تقریباً 3000 ووٹوں سے جیت رہی تھی, اور ان 340 یا 335 پولنگ سٹیشنز پہ نہ ہی احسن اقبال صاحب وہاں تھے, میاں جویل لطیف صاحب جو ان کے ایم این ایز ہیں, اور دیگر خواتین وہاں ان کے ایم این اے ایم پی ایز موجود تھے. کسی کو کوئی تحفظات نہیں تھے, سب بات کیا پی ٹی آئی نے, پی ایم ایل این نے, جی یہ سارے نتائج ٹھیک ہیں. ایک تو میں یہ قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 340 پولنگ سٹیشنز کے نتائج جس میں یہ 3000 سے آ گیا, یہ پہلے ہی مان چکے ہیں. اب آ جاتے ہیں 20 پولنگ سٹیشنز پہ. دیکھیں وہ سارے کا سارا عملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا. اگر ایڈمنسٹریشن یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بیچ کہیں کمیونیکیشن گیپ تھا, کوارڈینیشن گیپ تھا, اس کا ذمہ دار جیتنے والا کینڈیڈیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی اسجد ملی جو ایز پر 360 فارم 45 تھے, اس میں جا کر 7827 ووٹوں سے وہ جیت جاتے ہیں. اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, جس طرح پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں جی یہاں ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا, یہ لیٹ آئے, یہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے. میرے سامنے تمام پریزائڈنگ آفیسرز ان کے لوگ بیٹھے تھے پی ایم ایل این کے. پریزائڈنگ آر او نے ان سب سے باری باری پوچھا, لیٹ آنے کی وجوہات جو بھی تھی انہوں نے ریکارڈ بھی کی, لکھی بھی گئیں. تو یہ سارے معاملات ایڈمنسٹریشن یا الیکشن کمیشن کے تھے, جس کی سزا علی اسجد ملی کو میں سمجھتا ہوں کیوں دی جا رہی ہے. اور دوسری طرف اگر دھاندلی ہی دھاندلی ہو رہی تھی, اور پریس کانفرنس میں جنہوں نے کہا ٹھپے لگ گئے, یہ کر دیا وہ کر دیا, مریم اورنگزیب صاحبہ آج کل جب میں انہیں ٹائم دیتا ہوں 1 ہفتے کا, یہ کوئی ایک فوٹیج دکھائیں جس میں ان کے پولنگ ایجنٹس کو ہم باہر پھینک رہے ہیں, یا کوئی ایسا بتائیں لے کے آئیں سامنے پولنگ ایجنٹ جس کو باہر نکال کر ٹھپے لگائے گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے مجھ پہ الزام لگایا, میں ایک گورنمنٹ گرلز کالج پولنگ سٹیشن کے اندر 3 گھنٹے محصور ہو کے رہ گیا. آپ سما کے رپورٹر جو آپ کا رپورٹر ہے سیالکوٹ کا, اس کو لیں ابھی لائیو, میں آپ کو بول رہا ہوں, اسے پوچھیں عثمان ڈار اندر کیا کر رہا تھا, اور ٹیلی ویژن چینل پہ آپ نے اسی طرح اور جو ایک اور ٹیلی ویژن چینل پہ آپ نے اسی طرح یہ چیلنج دے دیا تھا. وہ پھر رپورٹر آیا, اس نے کہا جی باہر تو نکل سکتے تھے, کوئی روک نہیں تھی, اور وہ آج مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں حوالہ دیا ہے آپ کی اس سٹیٹمنٹ کا, اور پھر رپورٹر نے اس کے اوپر جو رپورٹ کیا اس کا. دیکھیں میری بات سنیں احتشام, رپورٹر تو باہر جا سکتا ہے, رپورٹر تو کسی پارٹی کا نہیں ہے. اگر 500 ورکر پی ٹی آئی کے کھڑے ہیں, 500 ورکر پی ایم ایل این کے کھڑے ہیں, پی ایم ایل این کے ورکرز کو رانا ثناءاللہ یا میاں جویل لطیف, میں آپ کو فوٹیج بھی بھیج دیتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ آنا ہے, تو آپ قوم کو دکھاتے. اب 1000 کا جتھا اوور آل باہر ہے, میں باہر نکلتا ہوں اشتعال میں, جب وہاں لڑائی جھگڑا ہونا تھا سینکڑوں کی تعداد میں سارے ورکرز ہاسپٹل جاتے. یہ لوگ وہاں پورا تیاری کر کے آئے تھے لڑائی کرنے کے لیے, پولیٹیکل گیدرنگ تھی, باقاعدہ ورکرز باہر تھے. کسی رپورٹر کو آنے جانے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا, آپ سما کے رپورٹر سے پوچھ سکتے ہیں. دوسرا سارا میڈیا اندر تھا. اگر میں اندر الیکشن لوٹ رہا تھا, میں ٹھپے لگا رہا تھا, کوئی ایسا چینل نہیں پاکستان کا,
الیکٹرانک جس کا کیمرہ اور جس کا رپورٹر اس پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں تھا جہاں میں تھا, اور میں ان کے ساتھ تھا رپورٹرز کے, میں اندر سے بیپر دے رہا تھا مختلف چینلز کو جو بھی ہو رہا تھا باہر. تو کہنے کا مقصد یہ الیکشن لوٹ لیا. کوئی ایک فوٹیج میں ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں اپنے پریزائڈنگ آفس اس کی پولنگ ایجنٹ کی دکھائیں. چلیں یہ اس کا جواب مریم اورنگزیب دیں گی عثمان ڈار صاحب, لیکن اگر الیکشن جب لوٹا جاتا ہے تو سر عام تو نہیں لوٹا جاتا نا, 100 پردوں کے پیچھے ہوتا ہے جو کچھ ہونا ہوتا ہے, کوئی سامنے تو نہیں لوٹا جاتا, کوئی سامنے ویڈیو تو نہیں بنائی جاتی ٹھپوں کی سر. لیکن یہ ہے کہ یہ جواب تو مریم اورنگزیب دیں گی اس بات کا. مریم اورنگزیب کی طرف چلتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی مریم صاحبہ, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایویڈنس ہے نہیں کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی دھاندلی کی ہے, ریگنگ کی ہے, اور یہ بیس لیس الزامات ہیں جو آپ لوگوں کی قیادت لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ آج تیسرا پروگرام میں کر رہی ہوں عثمان صاحب کے ساتھ. وہ ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ میں ویڈیو دے دیتا اگر مجھے پتا تھا. تو کل سے آج تک 24 گھنٹے گزر گئے ہیں. وہ ویڈیو جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف صاحب نے ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا, اور پولنگ جب رات کو ان کا جھوٹ سامنے آ گیا اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میں ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر 3 گھنٹے رہا, تو جب ان کو یرغمال ان کے بقول بنایا ہوا تھا تو عوام یہ سوال پوچھتی ہے, میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو فون کیا کہ مجھے یرغمال بنا لیا, یا مجھے میرے پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, یا انہوں نے آئی جی پنجاب کو کہا, یا انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ان کے دوست ہیں ان کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا ہوا ہے, اور کیا انہوں نے سی سی پی او لاہور, کیا انہوں نے سی سی پی او پنجاب, کیا انہوں نے ڈی پی او کمشنر کسی جگہ کے اوپر یہ کمپلین درج کرائی ہے, یا آج تک 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کہیں یہ کہا ہے کہ ان کو دہشت گردی کا شکار یا کسی تشدد کا یا کسی یرغمال بنایا ہوا تھا, کہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہوا, کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ میں 3 گھنٹے ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود تھا, اور اس کے اوپر سے ایک اور ڈھٹائی کہ اندر تمام کیمرے موجود تھے, اندر تمام میڈیا, پولنگ اسٹیشن کے اندر جہاں ووٹنگ ہوتی ہے وہاں میڈیا کے کیمرے موجود ہوتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اور پھر جہاں یہ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال کی پریزنس آر او کے آفس میں چیلنج کر رہے ہیں, وہ قانونی طور پر وہاں رزلٹ لینے گئے تھے, اور جہاں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ خود بھی موجود تھے, اپنی پریزنس کو یہ چیلنج نہیں کر رہے, وہ تکلیف نہیں ہو رہی, لیکن باقیوں کی پریزنس جو کہ رزلٹ لینے گئے ہوئے تھے. اور باقی بات کہ یہ الزام پی ایم ایل این نہیں لگا رہی, میں واضح طور پر احتشام آپ کے پروگرام میں, اور یہ ان کو معلوم ہے, عوام اور آپ کے میڈیا کی سکرینز یہ بتا چکی ہیں کہ یہ پی ایم ایل این جو کل سے ان کی فائرنگ ہوئی, تاخیر ہوئی, 2 لوگ جاں بحق ہوئے جو ناحق تھے, جو شہید ہوئے, چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, پی ایم ایل این سے تھا, پھر تاخیری حربے استعمال ہوئے, جب کچھ نہیں ہوا تو پی ایم ایل این کے مطابق نہیں, الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کے مطابق 20 پریزائڈنگ آفیسر 20 پولنگ اسٹیشن کے 3 بجے لاپتہ گمشدہ ہو گئے, اور اس کے بعد 6 بجے بازیاب ہوئے, مسنگ پرسن ہو گئے. اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب کو الیکشن کمیشن نے اطلاع دی, جن کی یہ ایڈمنسٹریٹو ذمہ داری بنتی تھی, انہوں نے یقین دہانی کرائی. اس کے بعد چیف سیکرٹری, آئی جی پنجاب, سی سی پی او, ڈی پی او, کمشنر سب لاپتہ ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب لاپتہ ہو گئے. فائرنگ کے وقت تو ویسے ہی ایڈمنسٹریشن لاپتہ تھی, پولیس لاٹھی چارج ووٹرز پہ کر رہی تھی, لیکن جس وقت یہ پریزائڈنگ آفیسر, ہم نے ووٹ چوری کی بات سنی ہے, ہم نے آر ٹی ایس بیٹھنے کی بات سنی ہے, ہم نے ڈبوں کی چوری کی بات سنی ہے, لیکن الیکشن کمیشن اپنی پریس ریلیز میں بے بسی کا اظہار کرے کہ میرا عملہ چوری ہو گیا ہے ووٹرز کے ڈبوں اور ووٹس کے ساتھ. یہ میں نے اپنی سیاسی, جو میری جتنی بھی سیاسی ایکسپیرینس ہے, میری والدہ 1980 میں کاؤنسلر بنی تھی, اس سے لے کر آج تک میں یہ پہلی دفعہ سن رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن, یہ کوئی پارٹی الزام نہیں لگا رہی, یہ کوئی سیاسی جماعت الزام نہیں لگا رہی, الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتظامیہ کی کمزوری تھی, 20 پریزائڈنگ آفیسرز لاپتہ تھے, ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا, اور 6 بجے خود بازیاب ہو گئے, اور جس میں جو 45 فارم وہ لے کر آئے ہیں, الیکشن کمیشن نے نتائج اس لیے روکے کہ ان 45 فارمز میں رد و بدل کا شائبہ ہے. یہ پی ایم ایل این اور مریم نواز نہیں کہہ رہی, یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. اچھا, یہ ابھی تک شائبہ ہے, ہم نے اٹھایا ہے آج, وہ جو فارم 45 ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, ان 20 پریزائڈنگ شائبہ, ایک منٹ شام میں بات ختم کر لوں کہ جی میں اس کی ایک لائن ختم کر لوں, پھر آپ کا سوال سنتی ہوں کہ ان کو اس 45 کے رد و بدل کا شائبہ ہونے کی وجہ سے
آج الیکشن ریزلٹ اناؤنس ہونے سے ہماری اپلیکیشن پہ الیکشن کمیشن کی پریلیمنری رپورٹ جو یہ پریس ریلیز ہے اس کے مطابق یہ رد و بدل ہوا, اس کی وجہ سے یہ نتائج اناؤنس نہیں ہو رہے. صحیح. اچھا چلے, میں عثمان ڈار صاحب یہ جو کہہ رہی ہیں کہ میں قائد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن گورنمنٹ کا ایک دفعہ موقف دوبارہ لے لوں. عثمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ شائبہ ہے اور واقعی 14 گھنٹے وہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کدھر غائب ہو گئے, اور آج وہ ٹویٹر پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا ہے دھند کے حوالے سے. تو وہ مریم نواز نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دھند ہوتی ہے تو کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لیٹ ہوتا ہے, لیکن صبح کے ٹائم وہ آ رہے ہیں کوئی 6 بجے کے بعد. تو یہ آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں کہ یہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کہاں پر غائب ہو گئے 14 گھنٹے کے لیے؟ نمبر 1. دوسری بات یہ کہ یہ جو 20 پریزائڈنگ آفیسرز فارم 45 لے کے ہیں, اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس لے کر آئے ہیں, وہ کیا ہیں, اور کیا ان کے نتیجے میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ملی صاحب جیت گئے ہیں, ملی صاحب جیت گئے ہیں بقول آپ کے؟ دیکھیں احتشام, آپ کی بات سے پہلے میں 2 باتوں کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں, کیونکہ پی ایم ایل این ایک پراپوگنڈا کر رہی ہے. یہ بار بار جو پولنگ اسٹیشن کا ذکر کر رہی ہیں جس کے اندر تھا میں, وہ ایک کالج ہے, ایک لڑکیوں کا ڈگری کالج ہے, اور اس کا بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے. وہ کوئی کمرہ نہیں تھا جس کے اندر میں محصور ہو کے رہ گیا تھا, اسی لیے وہاں سارا میڈیا ڈی ایس این جی سب کچھ وہاں تھا. تو بار بار کنفیوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں, الیکشن چرایا جا رہا تھا. دوسری جو میں ابھی بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, اور میری بہن مریم اورنگزیب میں اگر اخلاقی جرت ہے تو میرا ابھی یہ چیلنج قبول کریں, وہ یہ کل سے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے جی کہ پی ٹی آئی والے فائرنگ کر رہے تھے, پی ٹی آئی والے گولیاں چلا رہے تھے, 2 شہید ہو گئے پی ٹی آئی کی گولیوں کی وجہ سے. میں انہیں دعوت دے رہا ہوں, یہ ماجد جو ہمارا کارکن شہید ہوا ہے اس کے گھر رہیں, یہ اس کے گاؤں آئیں, میں بھی وہاں آؤں گا. پتہ چل جائے گا کہ گاؤں کے لوگ کس کا گھیراؤ کریں گے, مریم اورنگزیب کا گھیراؤ ہوگا یا عثمان ڈار کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. احتشام میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں, آپ بھی ساتھ آئیں. سارا پراپوگنڈا آپ کے سامنے قوم کے سامنے آ جائے گا. یہ جو پی ایم ایل این کر رہی ہے, جس کا تعلق پاکستان پی ایم ایل این سے تھا, وہاں پہ بھی آپ جانے کے لیے تیار ہیں عثمان ڈار صاحب؟ اور سنیں ذرا اس کے, دیکھیں میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ ذیشان کو بھی اسی کے ہی گھر کے اس کے کزن نے, جس نے اس کو ماجد کو گولی مارنے کی کوشش کی, ہمارے پولنگ ایجنٹ کو, اس کی فائرنگ سے وہ ہلاک ہوا ہے یا شہید ہوا ہے. میں ایک اور بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ ہم اسی کے ماجد کے بھائی قمر اور ساجد ہاسپٹلائز ہیں. ساجد کو آج میں جنازے میں مل کے آیا ہوں. ایک ہی فیملی کے 3 لوگوں کو گولیاں ماری ہیں انہوں نے. اس کے علاوہ دیگر کارکنان ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں, میں ان کو ہر ایک کے گھر لے کے جاؤں گا. پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی نے گولیاں چلائی ہیں یا پی ایم ایل این کے گنڈے جو وہاں رانا ثناءاللہ لے کے آیا تھا, انہوں نے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں. یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ احسن اقبال صاحب آر او کے پاس بیٹھے تھے, وہ ایم این اے ہیں. میاں جویل لطیف وہاں کیا کہہ رہے تھے, میں وہاں ایک چیف پولنگ ایجنٹ کی حیثیت سے بیٹھا تھا, استعفیٰ دے کے وہاں گیا تھا, میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, نہ میں ایم این اے تھا. یہ ہے, یہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں, خود کو یہ قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. چلے اس کا جواب وہ دیں گے, لیکن آپ سے جو میں نے سوال پوچھا, یہ 20 پریزائڈنگ آفیسر کدھر غائب ہوئے تھے عثمان ڈار صاحب؟ انہوں نے جو بھی آپ نے کہا ہے, I will ask this to the opposition, لیکن یہ 20 پریزائڈنگ آفیسر کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس کہ کدھر گئے؟ دیکھیں میں وہاں موجود تھا جب میں پریزائڈنگ آفیسرز نے آر او کو آ کے رپورٹ کیا, ان کی بھی وہاں قیادت بیٹھی تھی. مختلف پریزائڈنگ آفیسر نے لیٹ آنے کی مختلف وجوہات بتائیں. بہتر ہے چونکہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ٹیم ہے, پریزائڈنگ آفیسر اس کا حصہ ہیں, آر او کی ٹیم کا حصہ ہیں. بہتر ہے کہ وہ بتائیں کہاں تھے, کیا تھا. میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, ہم الیکشن میں امیدوار تھے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ 20 پریزائڈنگ آفیسر ایک ہی وقت میں پہنچے ہیں, جیتنے والے امیدوار کو دیا جائے. عثمان ڈار صاحب, مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز ایک ہی وقت میں وہاں پہنچے ہیں. کیا وہ ایک وقت پہ پہنچے ہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ کیا سب کے موبائل فونز بند ہو گئے تھے؟ دیکھیں مجھے نہ اس بات کا علم ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پہنچے ہیں, نہ ہی مجھے اس بات کا علم ہے کہ ان کے فونز بند تھے, کیونکہ میں ان کو کالز نہیں کر رہا تھا. لیکن سملر کیس احتشام میرے اپنے حلقے این 73 میں 2018 کے الیکشن میں آر او کا میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے. میں آپ کے اگلے کسی پروگرام میں لے بھی آؤں گا. 34 پریزائڈنگ آفیسرز
34 پریزائڈنگ آفیسر ود پولنگ بیگ غائب تھے 25 جولائی 2018 کو. 26 جولائی 2018 4 بجے دوپہر کو وہ پائے جاتے ہیں, اور ان میں سے خود وہ مانتے ہیں کہ ہم پولنگ بیگز اپنے گھروں میں لے گئے تھے. تو میں پوچھتا ہوں پھر خواجہ آصف کا جو سیالکوٹ کا الیکشن تھا 2018 کا, پھر خواجہ آصف نے بھی پریزائڈنگ آفیسر مینج کیے تھے. کیا ان 34 بیگوں سے انصاف نہیں ہونا چاہیے جو میں 2.5 سال سے طلبگار ہوں؟ نون لیگ مریم نواز کی جرات کا مظاہرہ کریں, خود الیکشن کمیشن کو کہ خواجہ آصف کا حلقہ کھولیں, جو ضمنی انتخاب ہوا ہے جس میں تشدد بھی ہوا ہے اور جس میں 2 قیمتی جانیں بھی گئی ہیں عوام کے لیے, جہاں یہ جیتے ہیں وہاں الیکشن. اس لیے صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ تھوڑا سا اور پلیز توقف کیجئے گا, میں تسلی سے آپ کا تبصرہ لوں گا ساری سچویشن کے اوپر. لیکن عثمان ڈار صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کیسے رسپونڈ کریں گی؟ احتشام, پہلے تو اونچا بول کر, بدتمیزی کر کے, اس قسم کی گفتگو, اس قسم کے لہجے میں بول کر آپ اپنے موقف کو اور اپنے آرگیومنٹ کو جتوا نہیں سکتے. پہلی تو بات یہ ہے. اور جو چور ہوتا ہے وہ شور بھی زیادہ مچاتا ہے. میرے 4 سوال ہیں ان کے آرگیومنٹس کے جواب میں, اگر وہ دے دیں, کیونکہ یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کو صرف پروپیگنڈا کرنا آتا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, قوم سن رہی ہے, پہلے میں کل مریم نواز کے ساتھ انشاءاللہ 2 بجے سیالکوٹ پہنچوں گی آپ کا استقبال کرنے کے لیے. آپ کے گلے میں جو ہار لوگوں نے پہنانے ہیں آپ بھی تشریف لے آئیے گا. اب آرام ہے آپ کو؟ اب میں اپنی بات کر لوں. پہلا سوال میرا یہ چلیں گے وہاں جو شہید ہوئے ہیں, پھر آپ پوچھئے گا یہ خواجہ آصف جس وقت, جی ہم جا رہے ہیں ان کے گھر, ہم جا رہے ہیں, آپ مشورہ نہ دیں, ہم جا رہے ہیں, اور پلیز آپ مجھے بات کرنے دیں, آپ کی مہربانی. پچھلے شو بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ تہذیب ہوتی ہے, اس کے دائرے میں رہ کر ٹاک شو کرنا چاہیے. یہ ڈیبیٹ ہے اور اس کو اس کے اکارڈنگلی اور اسی طریقے سے کرنا چاہیے. نمبر 1 بات, خواجہ آصف کی جو انہوں نے بات کی, کیا ان کے جو اعتراضات تھے, جو ان کے الزامات تھے جس کی یہ بات کر رہے ہیں, کیا الیکشن کمیشن نے ان کے الزامات پر اس طرح کی پریس ریلیز دی تھی کہ پریزائڈنگ آفیسر 3 بجے لاپتہ ہو گئے, مسنگ پرسن ہو گئے, اور 6 بجے جب وہ بازیاب ہوئے تو ان کے 45 فارم میں رد و بدل کا شائبہ ہے؟ کیا اس قسم کی پریس ریلیز الیکشن کمیشن نے دی تھی؟ نہیں دی تھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو فائرنگ کی انہوں نے 4-5 نام بتائے جو پروپیگنڈا کرنے کے لیے بتا رہے ہیں, مجھے تو افسوس ہے کہ ان 2 جانوں کی جن کا ایک کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور PMLN سے تھا, ان کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں, ان کی شہادتوں کے اوپر, ان کی زندگیوں کے اوپر بھی یہ سیاست کر رہے ہیں. ان کے شہید ہونے کے بعد بھی یہ بھی افسوسناک ہے. کیا انہوں نے ابھی تک FIR کٹائی ان سب ناموں کے اوپر جن کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں فائرنگ کا؟ کیا انہوں نے الیکشن کمیشن میں ابھی تک 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد کوئی اپلیکیشن دی کہ کسی پولنگ سٹیشن میں ہماری فائرنگ سے پولنگ کی تاخیر ہوئی جہاں ان کو ووٹ پڑنے تھے, کیونکہ وہاں ان کو ووٹ نہیں پڑ رہے تھے, جہاں ہمارے اسٹرانگ ہولڈز تھے وہاں انہوں نے فائرنگ کر کے جو ویڈیو ہم نے ریلیز کر دی ہے, آج مریم نواز نے فائرنگ کی ویڈیو ریلیز کر دی ہے. میں عثمان ڈار صاحب کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہ وہ ویڈیو بھی ریلیز کریں جس کا یہ ذکر کرتے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب فائرنگ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. ان کو میں چیلنج کرتی ہوں. اور کیا درخواست انہوں نے ابھی تک الیکشن کمیشن نے یا RO کو یا FIR کٹوائی ہے اس فائرنگ کے اوپر جو نام انہوں نے لیے؟ چوتھی بات آپ نے ان سے سوال کیا کہ 20 پریزائڈنگ آفیسر کہاں گئے. یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون پروپیگنڈا کر رہی ہے, مسلم لیگ نون یہ الزامات لگا رہی ہے. یہ مسلم لیگ نون نہیں, یہ اردو میں خدارہ پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کی, اردو میں ہے, یہ انگریزی میں نہیں ہے کہ ان کو پرابلم ہو, یہ اردو میں ہے, یہ پڑھ لیں. اس کے اندر لکھا ہے کہ 20 پریزائڈنگ آفیسر لاپتہ ہوئے, چیف سیکرٹری کے ساتھ رابطہ ہوا, چیف سیکرٹری نے کہا یقین دہانی کرائی, اس کے بعد چیف سیکرٹری بھی لاپتہ ہو گئے, اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بھی لاپتہ ہو گئے, CCPO لاپتہ, DPO لاپتہ, کمشنر لاپتہ, پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن پنجاب حکومت لاپتہ. کیا انہوں نے, اگر یہ جیتے ہیں, میرا سوال ہے, تیسرا سوال, اگر یہ جیتے ہیں ان کے مطابق جو یہ جھوٹ بولتے ہیں, کیا انہوں نے اپلیکیشن دی کہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کہاں لاپتہ ہوئے تھے؟
کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی؟ اگر یہ کہتے ہیں ہم جیت چکے ہیں تو ان کو ان 20 پریزائڈنگ آفیسر جن کے اندر الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے سنیں میری ختم، انہوں نے بات کر لی ہے، کیا انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ یہ 20 پریزائڈنگ آفیسر جو ہم الزامات ان کے بقول لگا رہے ہیں، جو ہم نہیں لگا رہے، جو الیکشن کمیشن اپنے عملے کا لاپتہ ہونے کا اور ایڈمنسٹریشن کی کمزوری کی تصدیق کر رہا ہے، یہ چارج شیٹ ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے. پوری ایڈمنسٹریشن نے ان چاروں سوالوں میں سے انہوں نے ایک درخواست نہیں دی. آج 24 گھنٹے گزر گئے، ایک ویڈیو ریلیز نہیں کی جو یہ الزام لگا رہے ہیں، ایک ایپلیکیشن کسی ایڈمنسٹریشن، اور جہاں یہ کہتے ہیں مجھے پولنگ سٹیشن کے اندر یرغمال بنایا تھا، اس کی کوئی درخواست ابھی تک آئی ہے؟ اس الزام کی کوئی درخواست عثمان ڈار صاحب نے کسی جگہ پر الیکشن کمیشن کے اندر یا انہوں نے پولیس اسٹیشن کے اندر یا انہوں نے پنجاب ایڈمنسٹریشن میں درخواست دی ہے کہ ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ہر جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ ترجمان اتنی بڑی بارات کرائے کہ ترجمانوں کی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ جتنے زیادہ ترجمان ہوں گے اتنا ہی زیادہ جھوٹ بولا جائے گا. یہ چاروں سوالوں کے جواب دیں. اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں، پھر آپ ضرور جواب دیجیے گا. انہوں نے جو کہا ہے کہ آپ نے کیا کوئی درخواست جمع کرائی ہے، جتنی بھی باتیں دیکھیں آج میں آ رہا ہوں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. پہلے تو میں اسی پولیس ہاں نہیں ٹھیک ہے، لیکن قاضی صاحب کا تبصرہ بہت ضروری. قاضی صاحب دیکھیں وہاں فرمائیے گا عثمان صاحب، you'll get the opportunity, the time to respond. سعید قاضی صاحب، ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے، کیا کہیے گا سر؟ دیکھیں یہ بڑی سوری ٹیل ہے ہماری الیکٹرل ہسٹری کی. پہلی بات تو یہ پی ٹی آئی ہو، پی 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 ہو، پی ایم ایل این ہو، یہ اپنی شکست اور دوسرے کی فتح کبھی نہیں مانتے. میں ان بلاک بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑا شور مچاتے ہیں، یار بڑا اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے. ہم تمیز سے ایک الیکشن نہیں کروا سکتے. میرا مطلب ہے ہم جو لوگ تھے جو پولیٹیکل ورکر رہے ہیں آج صحافت کرتے ہیں، یہ تیسرا دور جا رہا ہے جمہوریت کا. پنجابی میں لومڑ نکال دیا انہوں نے، یہ لمیٹڈ کمپنیاں بنا دیا انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ سے جان انہوں نے ہماری چھڑانی تھی. اور مطلب ہم چلیں اس تائی سوری ساگا کو بھول جاتے ہیں. جو ہوا وہ کون سی نان الیکٹڈ اسمبلی تھی ضیاء الحق نے بنائی تھی، اس میں کون کون بیٹھا تھا، اس کو بھی ہم بھول جاتے ہیں یار. لیکن آج یہ تیسرا آپ کا دور جا رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ میں پولیٹیکل لیڈر ہوں اور میرے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں. کون سی اسمبلی میں ایسا ہوتا ہے کہ جناب برطانیہ کا ایک منسٹر اٹھ کے آئے اور کہے کہ جناب میرا لیڈر صاحب وہ جو ڈیوڈ کیمرون پہ الزام لگا تھا وہ اپنی وضاحت کر کے تو چلا گیا. تو یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، یہ پارٹیاں ہیں. اور میں بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، ہم ضیاء الحق کے مارشل لا سے صحافت میں بھی لڑے اور ورکر کے طور پر بھی لڑتے رہے، اور وہ گند ابھی تک پڑا ہوا ہے، صاف نہیں ہوا. ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کو، کسی مارشل لا کو نہیں مانتے، نہ اجازت دیتے ہیں. مگر یہ جو ہمارے اپنے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں. ورکروں کو یہ کس بات کا ذکر کروں کہ کیا ہم پھر بال ادھر ہی پھینک رہے ہیں جہاں سے ہم نکالنا چاہتے تھے؟ اس کو نکالیں، خاندانوں سے باہر کریں، سیاست کا کلچر رائج کریں، پولیٹیکل ورک اور اس پیسے اور کالے دھن کا جو صلاحیت ہے اس میں سے اسے باہر نکالیں. آپ نے پہلے ہی سسٹم رگ کر رکھا ہے. ارب پتی کے بغیر کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا. آپ نے 99.9% لوگوں کو ڈس انفرینچائز کر رکھا ہے. اس پہ تو بات نہیں کرتے. 4 قانون جو بنے ہوئے تھے ایک آدمی کے کیریکٹر دیکھنے کے، وہ اسحاق ڈار صاحب نے باہر نکال دیے کہ جی وہ اسٹیٹ بینک کو بھیجیں گے، اور کسی نے اس کا نام ہی نہیں لیا. احمد بلال محبوب نے اس پہ آرٹیکل لکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اصل واردات کیا ہوئی ہے، کہ اب ان کی سکروٹنی بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی نے بل کھایا ہوا ہے یا کسی نے قرضہ کھا کے بھاگا ہوا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ مل کے بیٹھتے اور ہمارا کوئی کام کرتے. اس نے پی ٹی آئی نے آ کے مہنگائی اور وہی آئی ایم ایف، وہی ورلڈ بینک اور ہمارا برکس نکال دیا. یہی کام اسحاق ڈار کر کے گئے، یہی کام جو ہے پھر پیپلز پارٹی کے دور میں یہ کرتے رہے حفیظ شیخ صاحب. ہمارا کب سوچیں گے؟ یہ اپنی ذاتی لڑائی اور اپنی ذاتی پونجی، جمع پونجی کی لڑائی آپ لڑتے رہیں گے تو اس ڈیموکریسی کے قریب کوئی نہیں آئے گا. اس لیے آج آپ کے جلسے میں 10,000 سے زیادہ بندہ نہیں ہوتا، کوئی بھی پارٹی ہو. تو یہ ہے، یہ کب بیٹھیں گے؟ یہ کب ہمیں ایک اچھی جمہوریت دیں گے؟ یہ کب ہمیں روزگار دیں گے؟ عمران خان کا بخار بھی اتر گیا اب کہ جی وہ چینج، وہی راٹن، وہ سیدھا نظام، وہی سسٹم. جب تک خاندانوں سے باہر نہیں نکالتے ان پارٹیوں کو. اور یہ میری مریم بہن بیٹھی ہے، مریم اورنگزیب، ان سے اچھا کون سا ورکر ہے؟ یہ میری پرائم منسٹر کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی لینیج مختلف ہے. جب تک آپ یہ ختم نہیں کرتے یہ گندی لڑائیاں ہوتی رہیں گی اور ہم عوام بے بسی سے تماشا دیکھتے رہیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے یہ ڈار صاحب، یو شوڈ کم کلین آن دیٹ. اگر آپ نے 20 بندے غائب کیے ہیں تو اس کو ہمیں بتائیں یہ کیا تماشا چل رہا ہے اگر ہوا ہے ایسا تو. مگر بات یہ ہے کہ نہ روزگار ہے، نہ روٹنا، کوئی کسی نے ہمیں ڈیلیور کر کے نہیں دیا. میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پیپل پارٹی تو آئی غریبوں کی پارٹی تھی، وہ سب سے پہلے سرمایہ داروں کی پارٹی بن گئی.
20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से बताइए कि ये कहाँ गए. ऑपोजिशन भी इल्ज़ाम लगा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पूछ रहा है. इसके अलावा ज़ाती नौयत में मरियम औरंगज़ेब ने उस्मान डार साहब से जो एक दो सवाल पूछे हैं कि अगर आप पोलिंग स्टेशन के अंदर मैसूर थे तो उस हवाले से अभी तक आपने कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं जमा कराई टू द रेलिवेंट अथॉरिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस. पूछते हैं उस्मान डार साहब से इस पर. जी वेलकम बैक टू सवाल. अच्छा जी उस्मान डार साहब, योर टर्न टू रिस्पॉन्ड. मरियम औरंगजेब ने भी सवाल छोड़े. उन्होंने कहा कि जी आपने क्यों नहीं एप्लीकेशन जमा कराई अभी तक, और सईद काजी साहब भी वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का आपसे इसलिए पूछ रहे हैं देखें क्योंकि वो आपने खुद कहा जी कि 3-4 हज़ार की लीड से जीत रही थी ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है 340 पोलिंग स्टेशन से, और 20 पोलिंग स्टेशंस का बाद में रिजल्ट आता है 340 पोलिंग स्टेशंस पे टर्न आउट 30 से 35% है. जो 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब होते हैं वहां पे टर्न आउट 80 to 85% है. और उसके नतीजे में शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा यह है कि 7,000 की लीड से हमारा कैंडिडेट जीत गया है. तो फिर सवाल तो बनता है, और इस तो शो का तो नाम ही सवाल है, तो इस सवाल का जवाब देना उस्मान डार साहब. हर सवाल का जवाब देंगे एहतशाम, चूंकि हमारा नीयत साफ है. देखिए, एक तो पहले जो इन्होंने सवाल किया पोलिंग स्टेशन के हवाले से, आप प्लीज अपने प्रोड्यूसर को कहें जो मैंने वीडियो भेजी है मियां जवेद लतीफ की वो चलाएं. उसमें जो उनको कहा जा रहा है वो आप म्यूट कर दें. इनको शर्मिंदगी का सामना होगा डस्के में. मियां जवेद लतीफ साहब को क्या कहा जा रहा है, फिर मुझ पे कहेंगे कि शायद हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. तो म्यूट करके दिखाएं जरा कौम को कि किस तरह से मियां जवेद लतीफ लीड कर रहे हैं जत्थों को एग्जैक्टली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डस्का के बाहर. अब अंदर 8 से 10 पुलिस वाले भी थे और आपके सारे कैमरामैन मौजूद थे. ऐसी सिचुएशन में मुझे किसी को कोई रपट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुद लॉ एंड ऑर्डर वाले अंदर थे. हो ये रहा था जब मैं बाहर जाना चाहता था एहतशाम उस कंपाउंड से, तो बाहर से जत्थे पूरे के पूरे जोर के साथ सैकड़ों की तादाद में, जिसको मियां जवेद लतीफ लीड कर रहे थे, वहां वो अंदर आना चाह रहे थे. जैसे ही वो दरवाजा खोलते थे वो पूरा जोर लगाते थे, पुलिस वाले दरवाजा बंद कर देते थे. ये तकरीबन 3 घंटे हमारे वर्कर्स भी वहां बाहर नारेबाजी कर रहे थे. और आप क्या चाह रहे थे, मैं बाहर निकल के तो वहां एक दंगा और क्या कहते हैं उधर एक ऐसी नारकी की सिचुएशन पैदा कर देता. ये बाहर से हट नहीं थे रहे. पहले तो सवाल इनसे ये बनता है, मियां जवेद लतीफ MNA है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है वो वहां नहीं सकते. वो क्या कर रहे थे वहां? राना सनाउल्लाह फैसलाबाद रहते हैं, क्या लेने आगे सियालकोट में? वो MNA है. इसी तरह इनके MPA सारी कंपेन इनके इलेक्टेड MNA MPAs ने की है. कोई इनसे सवाल नहीं उठा रहा. इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड जरूर कर रहे हैं जी कि पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोल करा दे. मैं भी इन्हें कहता हूं जो ये चाहते हैं, जिस तरह की डिमांड ये चाहते हैं, इनकी पूरी होनी चाहिए. हम दोबारा मैच खेल लेंगे. अच्छा, आप लोग ये कहते हैं कि अगर ये कहते हैं कि दोबारा से इंतखाब कराया जाए तो इंतखाब होना चाहिए. अगवा कर लिया. जिधर ये कहते हैं, अगर ये कहते हैं नौशहरा में कोई मसला हुआ है वहां हम रीपोल करा देते हैं, जिस वहां तो ये हार जीते हैं, वजीराबाद में भी जीते हैं, का वो कह रहे हैं दोनों जगह जहां जीते हैं वहां धांधली नहीं हुई. वहां भी इमरान खान की हुकूमत है. डस्का में हार गए हैं, वहां धांधली हो गई है. एनी हाउ, ये फिर एक लंबी डिबेट की तरफ हम जाएंगे. जहां तक देखे प्रेसिडिंग ऑफिसर्स का, मैं वहां मौजूद था. प्रेसिडिंग ऑफिसर्स आए, RO को उन्होंने जो जवाब जमा कराए, इन राइटिंग भी शायद उन्होंने जवाब जमा कराए, वो तमाम तर चीजें अब इलेक्शन. लेकिन आपने कोई एप्लीकेशन इस हवाले से नहीं दी. आप कहते हैं दैट यू बीन रॉन्ग्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. आपको मैसूर किया क्या एक पोलिंग स्टेशन में, और आप वहां से बाहर नहीं जा सकते थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के गुंडों ने आपको वहां पर मैसूर रखा, लेकिन अभी तक आपने उस हवाले से कोई एप्लीकेशन दी नहीं. देखिए, मैं एप्लीकेशन उस सूरत हाल में देता कि अगर अंदर रेंजर के 1-2 लोग या पुलिस वाले मेरे वहां हिफाजत के लिए मौजूद ना होते. जब वो लोग अंदर मौजूद थे, वो मुझे बाहर निकालना चाहते थे. जब जैसे ही दरवाजे खोले जाते थे, आपके अभी इंट्रो में मैंने उसी पोलिंग स्टेशन का फर्स्ट या सेकंड क्लिप आप दोबारा चलाएं,
اسی پولنگ اسٹیشن کے لیے جب وہ دروازہ پولیس کھول رہی ہے تو آپ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اندر آنا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ بند کر دیتے تھے. میرا یہ بیان ہے. یہ تو ٹویسٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے جی کے شاید یہ اندر ٹھپے لگا رہا تھا یا صحیح ہے. ٹھیک ہے. سعید قاضی صاحب مجھے بتائیے گا، اب سر یہ جو الیکشن ہوتا ہے نا جی، میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سعید قاضی صاحب آپ نے تو بہت زیادہ دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے. اٹ از اے ڈرٹی ایکسرسائز انفارچونیٹلی ان پاکستان. مطلب کہ میں نے دیکھا ہے کہ کیا پتہ نہیں وہ کون سے ملک ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کرنا ہے اور آپ جاتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ، لائن بناتے ہیں، جا کے آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، واقعی میں کسی شریف آدمی کا، سیدھے آدمی کا کام نہیں ہے الیکشن لڑنا سعید قاضی صاحب. اب ایک حلقہ ہے ایم این اے کا یا پی پی کا، ایم این اے کے حلقے میں 350 پولنگ اسٹیشنز ہیں. یو ہیو ٹو مینج آل دوز 350 پولنگ اسٹیشنز ان دی انٹائر کنسٹیچوئنسی. اور مینج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف آپ کا پولنگ ایجنٹ کھڑا ہو، وہاں پہ آپ کے بندے کھڑے ہوں جو میک شور کریں کہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر آپ خود میک شور نہیں کریں گے تو دھاندلی تو ہو ہی جائے گی. اور اسی لیے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، مار کٹائیاں ہوتی ہیں، پھر تشدد ہوتا ہے، پھر 2 قیمتی جانیں بھی چلی گئی ہیں. تو یہ اتنی ڈرٹی ایکسرسائز کیوں ہے الیکشن پاکستان میں؟ اور کوئی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی بہتر ہو جائے گا؟ ہم بھی کوئی پڑھی لکھی قوموں کی طرح جا کے تمیز سے فیملیز کے ساتھ جا کے، بچوں کو بھی ساتھ لے جا کے بٹھا کے وہاں پہ سائڈ پہ لائن میں لگ کے ووٹ کاسٹ کر کے آ جائیں. کیسا لوگ تو بیبیوں کو نہیں لے کے جاتے پولنگ اسٹیشن، نہیں اوتھے نہیں جانا، اوتھے نہیں جانا، اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ جاتے ہیں. اسی لیے ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا کم ہے، اسی لیے اتنا کم ہے، اسی لیے ہم ووٹ نہیں ڈالتے ہیں. فیملی ماحول ہی نہیں ہوتا ہے پولنگ اسٹیشنز پہ. احتشام بھائی، میں ایک سٹڈی کو ریفر کرنا چاہتا ہوں جو بڑا مشہور ایکٹر ہے انڈیا کا، عامر خان، اس نے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا. یہ ایک انڈین نژاد امریکی پروفیسر نے یہ کی. اس نے انڈیا کو سبجیکٹ بنایا، بائی اینڈ لارج یہ درست ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک جو جرائم پیش آدمی ہے انڈیا میں، اس کے الیکٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہے بنسبت کلین آدمی کے، اور اس کی وجہ بھی ساتھ بتاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ریاست پبلک سروس ڈیلیوری نہیں کر سکتی. آپ کو جائز کام کرانے کے لیے کنٹوٹا چاہیے ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی جو ذاتی یہ بندہ میرا کام کرا سکتا ہے، اس سے ایس ایچ او بھی ڈرے گا، اس سے جو ہے وہ تھانے کچہری میں بھی اس کا انفلوئنس ہے، اس سے پٹواری بھی ڈرے گا، تو وہ اس کو ووٹ دیتا ہے. اب پٹواری اور ایس ایچ او کو جو لوگ ڈرا سکتے ہیں ان کو باری باری آپ اپنے چشم تصور میں لے آئیں. بات یہ ہے کہ جمہوریت گندا عمل نہیں ہے، گندے وہ ہیں جنہوں نے اس کو گندا کر دیا ہے. اس کو ہم نے ریٹریو کرنا ہے. اس کو ایک طبقے نے ہائی جیک کر لیا ہے. اب اس میں ایک اور سٹڈی بھی آئی ہے کہ آج کی پالیٹکس میں سب سے زیادہ گند کیسے پڑا، کہ سیاست پیسے کے پیچھے جاتی ہے، پیسہ سیاست کے پیچھے بھاگتا ہے. اب سارا پیسہ، اب یہ اوور نائٹ کوئک رچ ہونے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، اقتدار کے ایوان سے یوں بندہ گھوم کے آتا ہے تو وہ جو ہے وہ ویگن سے جو ہے وہ 8 کروڑ کی گاڑی میں آ جاتا ہے. اچھا، یا تو میں کہوں نا ملک بڑا ترقی کر رہا ہے کہ ہماری معیشت آج چائنا کو پیچھے چھوڑ، سر وہ پیسے کتنے لگاتا ہے یہ بھی تو بتائیں نا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ این اے کی کنسٹیچوئنسی میں آپ 40 لاکھ سے زیادہ نہیں لگا سکتے، ایم پی اے 20 لاکھ سے زیادہ نہیں لگا سکتا. لیکن جو آخری ایک الیکشن ڈے کا خرچہ ہوتا ہے، جو آپ نے بسیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں ہر پولنگ اسٹیشن کے لیے، ایک بس نہیں زیادہ بسیں جو کہ پنڈوں سے لوگوں کو، ووٹر کو، سپورٹر کو بٹھا کر لے کے جاتی ہے. ووٹر بھی کہتا ہے میں کار میں بیٹھا میں نہیں جانا ہے، مینو کنوینس دے ہو. پھر وہ بسیں آپ ہائر کرتے ہیں، پھر وہ بسوں کا کرایہ دینا ہوتا ہے. وہ کرایہ میرے خیال میں ایک دن کا 40 لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کہتا ہے 40 لاکھ میں آپ الیکشن لڑیں. تو پیسے اور سیاست کا نیکسس تو پھر ہے. غریب آدمی، مڈل کلاس والا تو لڑ ہی نہیں سکتا. 40 لاکھ سے زیادہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایک دن کی آپ اٹھا سکتے ہیں، بیئر کر سکتے ہیں؟ کیسا نہیں، دیکھیں اس میں آپ 40 لاکھ تو ایک ہفتے کا بھی خرچہ نہیں بنتا. اگر جب یہ 2 مہینے کی اگر کیمپین چلتی ہے تو وہ تو ایک ہفتے کا بھی نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے 99.9% بندوں کو ڈس انفرینچائز کر رکھا ہے اس ملک میں. یہاں کیوں ورکر، یار یہی دور تھا نا. شیخ رشید صاحب نے یہاں لاہور سے الیکشن لڑا، سائیکل پر کیمپین چلائی. یہ جو راہی تھا، فضل حسین راہی تھے، ایک چھوٹے ہوٹل چلاتے تھے 70 میں، یہ فیصل آباد میں، لائل پور میں. تو وہ شیخ رشید کی بات کر رہے ہیں، وہ کدھر گیا کلچر؟ سائیکل پہ کیمپین. میں فضل حسین راہی کی بات کر رہا ہوں. ایم پی اے تھے پیپلز پارٹی کے.
70 میں بھی جیتے اور بعد میں بھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر گزر گئے. میں نہیں تو پھر یہ گن تو پڑے گا, پھر آپ چھوڑ دیں. پھر جب یہ ایک اپنے ذاتی بچاؤ یا اپنے ذاتی احساسوں کی لڑائی بن کے رہ جائے گی ڈیموکریسی, تو پھر 22 کروڑ لوگوں کے اس میں کیا ہے؟ عمران خان ایک نئے نعرے کے ساتھ آیا اور ظاہر ہے وہ کسی سیاسی خاندان سے ان کا تعلق نہیں ہے, یہ ایک اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں پازیٹیو بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان جہاں کھڑے ہیں اب کیا عالمی اداروں کے مافیا سے لڑائی کر سکتے ہیں؟ وہ انہیں حفیظ شیخ کو لانا پڑا, کہاں کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. اور سب جانتے ہیں, آج میں ڈیوورس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, وہ سارے جو ہے نا مالکان اس گلوب کے, وہ پیٹ رہے ہیں کہ سسٹم بیٹھ گیا ہے. تو ہم کیوں آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچتے؟ ہمیں کیوں حفیظ شیخ اور اس کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو ہے وہ جس کے بارے میں کھل کے اب باتیں اشفاق حسن خان جیسے آدمی شخص نے کہہ دیا ڈاکٹر کہ جناب یہ آپ اجازت دیں. عثمان ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, یہ بات درست ہے کہ الیکشن لڑنا کسی عام بندے کا کام نہیں ہے, کسی مناسب شریف آدمی, میں یہ نہیں کہہ رہا پولیٹیشین شریف نہیں ہوتے ہیں, شریف لوگ ہوتے ہیں بھائی جان, لیکن یہ ہے کہ کسی مناسب شریف آدمی کا کام نہیں ہے. مطلب کہ تانوں ڈنڈی پٹی سیٹ ہونا چاہیے, بندے ہون تاڈے کول, گارڈز ہون تاڈے کول, اس کے بعد پھر پیسہ ہو آپ کے پاس, پھر ٹرانسپورٹیشن کا کوئی رولا نہ ہو, پھر آپ کروڑوں روپیہ پھینک سکتے ہو, لوگوں کی ڈیمانڈیں پوری کر سکتے ہو, آپ سڑکیں بنوا سکتے ہو حلقے میں, کھمبے لگوا سکتے ہو, گیس پرووائڈ کر سکتے ہو. یہ ذاتی جیب سے لوگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد میں جب جیت جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دے وانٹ دی انویسٹمنٹ ریٹرن ود پروفٹ. تو یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے. اب آپ لوگوں کے پاس ایک اپرچونٹی ہے عثمان ڈار صاحب, آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں, اور یہ جو ریفارم ہے الیکشن کے حوالے سے بھی اس میں اپنا رول پلے کریں. آپ لوگوں کے اوپر الٹا الزام لگ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ دھاندلی کر رہے ہیں, 20 پریزائڈنگ آفیسر کدھر غائب ہو گئے, خون خرابہ ہو گیا. ایک ضمنی الیکشن تھا, پارلیمنٹ کا کوئی کمپلیکشن اتنا چینج نہیں ہونا تھا, لیکن 2 قیمتی جانیں چلی گئیں اس ضمنی الیکشن میں, اور ادھر سے اگر ان کے ورکرز مشتعل ہو رہے ہیں, ادھر سے آپ کے بھی ہو رہے ہیں, نعرے بازی بھی ہو رہی ہے. تو وائی ڈونٹ یو چینج دا ٹرینڈ؟ آپ سے تو لوگوں کو بڑی امید تھی عثمان ڈار صاحب, آپ کی پارٹی سے, عمران خان سے. دیکھیں احتشام, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, ہمیں الیکٹورل ریفارمز کی طرف جانا چاہیے. اور جس طرح کا ابھی ایک پیٹرن چل رہا ہے الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کا, ایک سسٹم ہے, اور جس میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ضمنی انتخابات میں پھر دھاندلی کے نعرے لگ رہے ہیں. البتہ نوشہرہ میں یا وزیر آباد میں جہاں الیکشن ہوا ہے, وہاں تو یہ پی ایم ایل این والے نہیں کہہ رہے ہیں جی کہ دھاندلی ہوئی ہے, چونکہ وہاں جیت گئے ہیں. اگر ہم وہاں نتائج قبول کر لیتے ہیں, اور ڈسکا میں اگر یہ ہارے ہیں, یہ قبول نہیں کرتے, اور دھاندلی کا ایک پھر بیانیہ لے کے یہ باہر آ جاتے ہیں, تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم ایسی الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں جس کے اوپر ساری سیاسی جماعتیں متفق ہوں. سرحد پار بھی الیکشن ہوتا ہے, آج تک کبھی آوازیں آئی ہیں اس طرف کہ وہاں دھاندلی ہو گئی ہے یا الیکشن چرا لی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس کو پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہم پرائم منسٹر عمران خان خود تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے چکے ہیں, مل کے ہم الیکٹورل ریفارمز کی طرف چلتے ہیں. آپ خود کتنا خرچہ آتا ہے ویسے ایم این اے کے الیکشن لڑنے میں عثمان ڈار صاحب؟ کر رہے ہیں ابھی آپ مجھے جہاں تک یاد ہے آپ خود ایک بار تیاری مکمل کر چکے تھے ایم این اے کے الیکشن لڑنے کے لیے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے سارا خرچہ دیکھ کے فیصلہ کیا. تسی میرے ہوتے پا دے ہو, اور سر آپ پولیٹیشین ہیں, میں تو اینکر ہوں, آپ بتائیں نا سر, آپ بتائیں کتنا خرچہ آتا ہے الیکشن لڑنے میں. دیکھیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہ ہمیں بھی پتہ ہے, اور وہ جو تمام ایم این ایز یا پارلیمنٹیرینز یا وہ ٹکٹ ہولڈرز جو ہار گئے مجھے سن رہے ہیں, الیکشن اس سے زیادہ ہی آتا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بڑی اچھی طرح خود الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی سمجھتا ہے. جو اماؤنٹ وہ فکس کرتے ہیں اور جو معیار یا بینچ مارک آج پاکستان کی پالیٹکس میں ہم نے بنا دیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے, وہ دونوں میچ نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں الیکٹورل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے, اور یہ جو بھی ایک آپ خرچے کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک اور سوال ہے آپ سے, بہت سارے الیکشنز بڑے ایک اور سوال ہے عثمان ڈار صاحب, آپس میں دونوں امیدوار. ڈار صاحب سوال یہ ہے کہ مریم نواز نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 4 جگہوں پر ضمنی انتخاب ہو رہا تھا, 4 میں سے 3 ہم جیت گئے ہیں. کے پی کے تو وہ جیتے ہیں 2 سیٹیں وہاں سے, اور اس کے علاوہ وزیر آباد والی سیٹ وہ جیت گئے ہیں. ڈسکا والی سیٹ جو ہے, سوری کے پی کے کی ایک جیتے ہیں, وزیر آباد کی جیتے ہیں, اور دوسرا ڈسکا والی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں لیکن یہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے اب ہم دوبارہ یہاں پہ ری الیکشن کرائیں گے.
تو کیا یہ آپ کی پارٹی کو سیٹ بیک نہیں ہے؟ کیونکہ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ضمنی انتخاب جیت جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی حکومت ہونے کے باوجود کے پی کے جو کہ آپ کا گڑھ ہے، جہاں پہ پچھلے 2 ٹینیور سے آپ کی حکومت ہے، پی ایم ایل این وہاں پہ الیکشن جیت گئی ہے، آپ کے بندے کو وہاں پہ شکست ہوئی ہے، تو کیا یہ لوگ جو ہیں آپ کی جو بھی گورنمنٹ کی پالیسیز ہے اس پہ عدم اعتماد ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. پہلے میں وزیر آباد اور ڈسکے کے الیکشن پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وزیر آباد کا الیکشن ہم ہار گئے احتشام. 2018 میں اسی سیٹ پر 22,000 شہریوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا. 22,000 2018 میں. اب ہمارے کینڈیڈیٹ نے لیے ہیں 48,000 کے قریب ووٹ. ہمیں تقریباً 26,000 زیادہ ووٹ ملا ہے 2018 سے. دیٹ مینز کہ لوگوں کا اعتماد ہے پہلے سے زیادہ. الیکشن ہم ہار گئے 5,000 سے. پی ایم ایل این نے وزیر آباد میں ووٹ دیے تھے 60,000. میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں اب ان کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے 53,000 ووٹ لے کے. پی ٹی آئی 22,000 سے جاتی ہے 48,000 پہ. پی ایم ایل این آتی ہے 60,000 سے 53,000 سے 5,000 ووٹوں سے جیت رہی ہے. ٹھیک ہے الیکشن جیت گئی ہے لیکن لوگوں کے اعتماد کی تعداد بڑی وزیر آباد میں. ڈسکا الیکشن میں 2018 میں پی ٹی آئی لیتی ہے 60,000 ووٹ, پی ایم ایل این لیتی ہے 1,01,000 ووٹ. آج بھی پی ایم ایل این کا 1,01,000 ووٹ نکلا ہے اور ابھی جو نتائج فائنل ہونے ہیں 1,09,000 ووٹ پی ٹی آئی وہاں لے چکی ہے. تو پی ٹی آئی کے اوپر تو لوگوں کے اعتماد کا ووٹ کا ٹرینڈ تو اوپر ہو گیا. مان ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ. مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ تھیں, آپ کا بہت شکریہ. اور سعید قائد صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.